बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। नाज़रीन, 24 नवंबर की कॉल क्या जनरल फैज़ के पैगाम मिलने के बाद इमरान खान ने दी है। 24 नवंबर की कॉल के हवाले से कई किस्म की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। आज जरा हम इस पहलू को जांचने की कोशिश करेंगे और इस हवाले से मेरे ज़राए ने क्या बात की है या किस किस्म की इंफॉर्मेशन पास की है मुझे, उस पर भी हम जरूर बात करेंगे। और 24 नवंबर का एहतजाज या धरना, इस पर मजमूई तौर पर 3 अरब रुपए से जायद के आने वाले अखराजात कौन और कैसे पे करेगा, और फिर केपीके के 1 लाख टीचर्स हड़ताल पर क्यों चले गए हैं, और पीटीआई ये हिकमत अमली क्यों बना रही है कि 24 नवंबर के एहतजाज के जो मरकजी काफिले होंगे उनमें औरतों और बच्चों को फ्रंट पे रखा जाएगा, और फ्रंट पे रखने का मामला क्या है, और 24 नवंबर के मामले पर हाइब्रिड निज़ाम या जो हाइब्रिड रजीम है ये क्या चाहती है और क्यों इस तरह करना चाह रहे हैं। इन तमाम उमूर पर आज के वीलाग में बात करेंगे, और इस पर भी बात करेंगे कि क्या बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का वक्त हुआ चाहता है, क्या बुशरा बीबी गिरफ्तार हो सकती हैं, या बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के हवाले से किस तरह के इकदाम किए जा सकते हैं। इन तमाम उमूर पर आज के वीलाग में बात करेंगे। आपसे वही छोटी सी गुजारिश कि अगर आपको मेरा वीलाग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक बर वक्त मेरे वीलाग्स पहुंच सकें, और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से जरूर आगाह करें। ये टली जो खड़कती है ना, तो इस टली के खड़कने के बाद आप तक मेरे वीलाग यानी आपको इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी कि आप मेरा वीलाग आ चुका है, तो इसलिए जरा टली खड़का दिया करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो नाज़रीन, हम वीलाग की शुरुआत करते हैं उस इशू से कि आज गुज़िश्ता रोज जो कुछ अदालतों में हुआ। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज जो अदालतों में हुआ उसमें सबसे जो खतरनाक तरीन केस था वो था इमरान खान के हवाले से जीएचक्यू पर जो हमला हुआ था उसके वो केस। तो इसलिए वो जो खास जज के अदालत के जज हैं अहमद अली शाह साहब, उन्होंने इस केस की समाअत की और 25 नवंबर को फर्द जुर्म आयद करने का उन्होंने हुक्म भी सादिर फरमाया। उस मौके पर यह भी कहा गया कि 120 मुल्जमान को चालान की नकुल फराहम की जा चुकी हैं, इसमें 23 इश्तिहारी हैं। यानी 25 नवंबर को जीएचक्यू हमला केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होगी, पीटीआई की मरकजी क्यादत पर फर्द जुर्म आयद होगी। उसमें अहम तो जो लीडरान हैं या तो बैरून मुल्क भाग गए या फिर मफरूर हैं। इसके अलावा जो खतरनाक केस था वो था 190 मिलियन पाउंड, जिसमें 340 सेक्शन 342 का स्टेटमेंट होना था। तो बुशरा बीबी गुज़िश्ता रोज भी अदालत नहीं पहुंची, तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया गया। उस मेडिकल सर्टिफिकेट पर जो इश्यूज हुए बहरहाल वो तो आप सुन चुके होंगे कि गुज़िश्ता रोज अदालतों में क्या हुआ, लेकिन इसमें जो अहम तरीन बात है वो ये है कि बुशरा बीबी को इस हवाले से और फिर वो अपना 190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना 2 के हवाले से ये वार्निंग दी गई है कि वो अगर अदालत में पेश नहीं हुई तो उनकी जमानत खत्म की जाएगी या उनकी जमानत जब्त हो सकती है। यानी अगर जमानत गई तो फिर बुशरा बीबी गिरफ्तार। जज ने, अदालत ने इनको आज तक का टाइम दिया है, और अगर आज बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं होती तो फिर यह केस एक नया और खतरनाक रुख अख्तियार कर सकता है, जमानत खारिज हो सकती है और बुशरा बीबी के जो बेलेबल वारंट हैं वो जारी हो सकते हैं अदालत की तरफ से, और ये इंतहाई एक खतरनाक मरला है। इसके अलावा नाजरीन, आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उन्होंने बाकायदा अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल को अपना वतीरा बना लिया है। चीफ मिनिस्टर्स हाउस का जिस तरह गैर अपना एक सरकारी इमारत का जिस तरह सियासी इस्तेमाल हो रहा है, ये इंतहाई काबिल अफसोस अमल है। यानी इस वक्त एक सूबे का जो एक दारुल हुकूमत है और वहां जो चीफ मिनिस्टर्स हाउस है, उस चीफ मिनिस्टर्स हाउस में वफाक पर हमले की मनसूबाबंदी की जा रही है। तो बहरहाल इस हवाले से जो इतलात मौसूल हुए हैं वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के टीचर्स को पहले ये कहा गया कि आपको प्रमोशन मिलेंगे, आपको इंक्रीमेंट मिलेंगे और आपको बहुत सारी मराहत मिलेंगी, कैश इनाम भी मिलेंगे। तो बहरहाल टीचर्स ने जब इनकार किया तो फिर हुकूमत ने कुछ सख्ती की, तो सख्ती का नतीजा ये निकला कि खैबर पख्तूनख्वा के कमोबेश 1 लाख टीचर्स हड़ताल पर चले गए हैं। ये यूं समझ लें कि खैबर पख्तूनख्वा का जो निज़ाम तालीम है जो वो
بیٹھ چکا ہے، یعنی یہ صوبے کی ترقی ہو رہی ہے۔ یہ KPK کے عوام کو جو بیسک ان کے جو ان کی وہ ہیں جو ضرورتیں ہیں یا جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں، یہ ان کی سنگین وائلیشن اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کو بنیادی سہولیات فراہم نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو حق حکمرانی کس نے دیا ہے؟ آپ منصب پر بیٹھے ہیں، آپ کا فرض ہے کہ آپ اس منصب کا حق ادا کریں۔ لوگوں نے آپ کو ووٹ اس لیے نہیں دیے تھے کہ آپ اس ووٹ کا غلط استعمال کریں، آپ سڑکوں پر نکلیں، آپ امن و امان کا مسئلہ پیدا کریں اور پھر آپ بات کریں۔ یار یہ حیرت کی بات ہے۔ تو بہرحال آج اپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہے، سینٹرل اپیکس کمیٹی کا، اس میں آج بہت بڑے فیصلے متوقع ہیں۔ تو بہرحال آج گزشتہ روز عدالت میں عمران خان نے صحافیوں کے چند سوالات کے جواب بھی دیے۔ سب سے جو پہلا سوال کیا گیا تھا وہ تھا کہ اکثر MNAs اور MPs یا پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کو یہ شکایت ہے کہ ٹائمنگ درست نہیں ہے، ہمیں تیاری کا وقت نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے عمران خان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ تیاری کے وقت ختم ہو چکے، یہ ساری تیاری ہو رہی تھی۔ اب جس کو تیاری پر اعتراض ہے، جس کو 24 نومبر پر اعتراض ہے، ان سے التماس ہے کہ وہ اپنے گھروں پر رہیں، گھروں سے نہ نکلیں اور خود کو پارٹی سے الگ سمجھیں۔ اور جو اپنا 9 مئی کی جو سرکار کی طرف سے فوٹیجز جاری کی گئی ہیں، جو ایک پوری 9 منٹ کی فلم ریلیز، شارٹ فلم ریلیز کی گئی ہے، اس پر عمران خان نے کہا یہ تو سرکاری فوٹیج ہے۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ سرکاری فوٹیج جو اندر کے جو CCTV کیمرے ہیں وہ ہمیں دکھایا جائیں، جب وہ آ گئے تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سرکاری فوٹیج ہیں، یہ تو فارم 47 کی حکومت کے جاری کردہ فوٹیج ہے، ان پہ ہم ٹرسٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ان پہ کبھی ٹرسٹ کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس کے علاوہ مذاکرات کے حوالے سے عمران خان نے مشروط آمادگی ظاہر کی ہے۔ عمران خان نے مذاکرات کے لیے مشروط آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ اب ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک مشہور لطیفہ ہے نا کہ شادی کیوں نہیں کی، اس نے کہا بس تھوڑی سی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا تو شادی بھی ہو جائے گی۔ تو بھئی کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں تو شادی کے لیے تیار ہوں لیکن کوئی لڑکی نہیں مل رہی۔ تو یہ بھی معاملہ اسی طرح کا ہی ہے کہ عمران خان تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں، مشروط غیر مشروط یہ سب ایک طرف رکھیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتی، ریاست عمران خان کو نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہتی، ریاست عمران خان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتی، اس لیے کہ عمران خان نے مس ٹرسٹ کیا ہے، اس لیے کہ عمران خان نے اتنے یو ٹرنز لیے ہیں کہ جن کا ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک عالمی ریکارڈ بن گیا ہے۔ اور اگر اس پر جو ہے وہ کوئی عالمی کوئی ایوارڈ ہوتا، نوبل پرائز ہوتا، تو میرے خیال میں پھر عمران خان صاحب کو ضرور ملنا چاہیے تھا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی ساکھ ختم کی ہے حکومت میں رہتے ہوئے، اور پھر حکومت سے جب الگ ہوئے تو جس طریقے سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو جانور، غدار، میر جعفر، میر صادق، یہ ایسے، یہ پاگل، یہ اس طرح کے جس طرح کے القابات سے نوازا، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ یہ ماضی بعید کا قصہ نہیں ہے، یہ ماضی قریب کا قصہ ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم غیر مشروط تیار ہیں، مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن جب آپ ہمارے لوگوں کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالیں گے تو پھر ان سے مذاکرات کون کرے گا؟ پھر ہم تو مذاکرات نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ میری کال ہے، 24 نومبر کی کال میری کال ہے، اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ بشرا بی بی نے کال دی ہے، یا علیمہ خان نے کال دی ہے، یا فیصل چودھری نے میرے بیاف پہ کال دی ہے۔ انہوں نے کہا یہ میری کال ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ نکلو گھروں سے، چھوڑیں غلامی کی زندگی اور آگے چلیں، آزادی کی طرف چلیں۔ یہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ موقف تھا۔ بہرحال اسلام آباد میں چھوٹی سی خبر کہ 144 دفعہ 144 میں 2 ماہ کے لیے اضافہ کر دیا گیا ہے، اس میں سیاسی مذہبی کسی قسم کا کوئی اجتماع نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ PTI نے 24 نومبر کی کال دی، یہ وہ امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ آیا یہ جو کال ہے، کیا یہ جنرل فیض حمید کے کسی پیغام ملنے کے بعد 24 نومبر کی کال دی گئی ہے؟ پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ابھی اس لیے ہم نے فوری طور پر کال دی ہے کہ اس کے بعد سردیاں آ جائیں گی، پھر رمضان آ جائے گا، پھر عید آ جائے گی، پھر یہ معاملہ بہت طویل ہو جائے گا۔ لیکن فیکچوئل پوزیشن یہ ہے کہ PTI کیا کرنا چاہ رہی ہے اور کیوں کرنا چاہ رہی ہے اور کس کے بیاف پہ کرنا چاہ رہی ہے۔
جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جی ایچ کیو حملہ کیس، تو جی ایچ کیو حملہ کیس کو جس رفتار سے یا جج کے جو تیور ہیں، جو عدالت کے تیور ہیں، اس سے لگتا ہے کہ اس میں کوئی زیادہ تاخیر نہیں کی جائے گی. جو گواہان ہیں لائیں گے، اسٹیٹمنٹ ہوں گے، کراس ایگزامینیشن ہوگا، اور جو بھی پروسیجر ہوتا ہے اس کو نمٹایا جائے گا. اس کے علاوہ جو میرے جو معتبر ذرائع ہیں، انہوں نے جو اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کو پیغام پہنچایا گیا تھا کہ دسمبر تک قصہ وائنڈ اپ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے ریاست. حکومت دسمبر تک اس سارے چیپٹر کو کلوز کرنا چاہتی ہے، 9 مئی کو کلوز کرنا چاہتی ہے، اور اس سے متعلق جو بھی کیسز ہیں ان تمام کیسز کو ختم کرنا چاہ رہی ہے. ختم مطلب اس کو اپنے منطقی انجام کی طرف لے جانا چاہتی ہے. اس دسمبر تک ملٹری ٹرائل کا پروسیجر بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، اور دسمبر تک سزائیں بھی ہو سکتی ہیں، آپ کو بھی ہو سکتی ہے، مجھے بھی ہو سکتی ہے. اگر کچھ کرنا ہے تو ابھی کریں، اگر ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں. یہ جو کہہ رہے تھے نا ابھی نہیں تو پھر کب، تو ابھی یہ ہے کہ یہ پیغام ملا ان کو. اس پیغام کے بعد عمران خان نے بالکل اسٹرکٹ ہو گئے، اور عمران خان نے سخت کال کی، جو ہے وہ کال دی 24 مئی کے حوالے سے، 24 نومبر کے حوالے سے. تو اس لیے یہ اطلاعات ہیں کہ دسمبر تک جنرل فیض حمید کا جو کورٹ مارشل ہے شاید یا تو کنکلوڈ ہو جائے یا کسی نہ کسی منطقی انجام کی قریب ضرور ہوگا، اور اسی کیس میں پھر عمران خان کو بھی تحویل میں لیا جا سکتا ہے. اس کی اگر یہ فیکٹ ہے تو ٹھیک ہے، اگر ادروائز اس کے ہم کڑیاں ملاتے ہیں. کڑیاں جس طرح میں نے پہلے بولا جی ایچ کیو کیس، پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گزشتہ روز لطیف کھوسہ صاحب بھاگتے بھاگتے سپریم کورٹ پہنچے، اور جو سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے جو ریویو پڑا ہوا ہے پینڈنگ میں سپریم کورٹ میں، اس کے فوری سماعت کے لیے انہوں نے درخواست دی کہ جی اس کو فوری سماعت کے لیے لگایا جائے، اور نومبر کے ہی آخری ہفتے میں اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے تاکہ اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے. ایک تو یہ ایشو ہمارے سامنے آ گئے، اور اس کے علاوہ جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی تیاری یہ ہے کہ پی ٹی آئی حتی الامکان کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے. ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ جس طرح ایم این ایز اور ایم پی ایز کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں کہ 10-10 ہزار اور 5-5 ہزار بندے لے آئیں، اور اگر اس طرح کرتے ہیں، اور اگر 13 لاکھ بندے بھی وہاں پہنچتے ہیں اپنا احتجاج میں یا دھرنے میں، تو یعنی 17 لاکھ، کیونکہ کل جو ہم نے اندازہ لگایا تھا اس کے حساب سے 18 لاکھ بندے، لیکن اگر یہ بندے لے آتے ہیں 17 لاکھ بھی، تو اس کے لیے ان کو کم و بیش 36,000 بسوں کی ضرورت ہوگی. اور اس میں اس وقت جو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں رجسٹرڈ بسوں کی جو تعداد ہے وہ 97,000 ہے، تو ان میں سے 36,000 تو ان کو چاہیے، اور ان پر جو خرچہ آئے گا وہ کم و بیش 1,80 کروڑ روپے صرف ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ ہے. اگر ہم وہاں پر جو ٹینٹ لگیں گے ان کا، کھانے کا، پینے کا، پیٹرول کا اور دیگر جو اخراجات ہوں گے، اگر اس سب کو ملا لیں تو یہ معاملہ 3 ارب روپے سے اوپر چلا جائے گا. صرف یہ دھرنا پی ٹی آئی کو 3 ارب روپے میں پڑے گا. تو یہ جو 3 ارب روپے کا دھرنا ہے، اس کو کامیاب بنانے کے لیے، دنیا میں ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے، سمپیتھیز گین کرنے کے لیے، اور ایک ہائپ کریٹ کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا پی ٹی آئی کے اندر کہ عورتوں اور بچوں کو فرنٹ پہ رکھو، کہ اگر حکومت اپنا ریاست کی طرف سے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے شیلنگ ہوتی ہے، ٹیئر گیسنگ ہوتی ہے، گولی چلتی ہے، لاٹھی چلتی ہے، تو سب سے پہلے نشانہ بچے اور عورتیں بنے، تاکہ میڈیا اس طرف متوجہ ہو اور پھر یہ ایک انٹرنیشنل ایشو بن جائے. ایک اطلاع اور بھی ہے جو میں کل کے ویلاگ میں دینا چاہ رہا تھا، لیکن اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں اس کو شامل کر دیتا ہوں. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس میں ٹی ٹی پی کے لوگوں کو بھی استعمال کیا جائے گا، یعنی ٹی ٹی پی کے لوگ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اشتعال دلانے کے کام آئیں گے. یعنی ایک قانون کو ہاتھ میں لیا جائے گا، کچھ زندگیاں لی جائیں گی، پھر دی جائیں گی، پھر خون خرابہ ہوگا، اور بہت بڑے خون خرابے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے، اور اس طرح کی حکمت عملی مرتب کی جا رہی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جو مین جو جلوس نکلیں گے، کیا اس میں بشرا بی بی لیڈ کریں گی؟ کیا علیمہ خان لیڈ کریں گی؟ کیا عمران خان کے بیٹے اور ٹیریان جو ان کی بیٹی ہیں کیا وہ لیڈ کرے گی؟ اگر وہ لیڈ نہیں کرے گی
تو پھر قوم کے بچوں کو مروانے کا عمران خان کو حق کس نے دیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے نا کہ آپ اپنے بچے تو وہاں بٹھا رکھے ہیں گولڈ سمتھ فیملی میں، شاہی زندگی گزار رہے ہیں، اور دوسروں کے بیٹوں کو اب سڑکوں پہ لا کر مروانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ سیاست اس کو کہتے ہیں۔ سیاست میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سیاست میں لچک ہوتی ہے، سیاست میں ٹیبل ٹاکس ہوتی ہیں، سیاست میں نیگوسیشنز ہوتی ہیں، سیاست میں کچھ پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، کچھ لینا پڑتا ہے، کچھ دینا پڑتا ہے۔ یہ سیاست ہے۔ یہاں کبھی کبھی ملک کی خاطر، ملکی وقار کے خاطر، ملک کی سالمیت کے خاطر، ملک کی بقا کے خاطر بہت کچھ سرنڈر کرنا پڑتا ہے۔ اگر ایک جوان سرحد پہ اپنی زندگی اس زمین، اپنے وطن، اپنے ملک، اپنی دھرتی پہ قربان کر لیتا ہے تو کیا ہم اپنے مفادات کو سرنڈر نہیں کر سکتے؟ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔